रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ फअक्सिरू अलैहि अस्सलात फी कअक्सिरू मिन अस्सलाति फी। फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दूर पढ़ा करो। इसकी वजह से करते हैं, अल्लाह की वजह से। एक बुजुर्ग थे, कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। थे बहुत बड़े मुहद्दिस। पहले जमाने में जब किसी के पास हदीस टाइम होता था ना, पूरी दुनिया से लोग आते थे उनके पास, उनकी महफिल लगी होती थी, आप तक कैसे से लोग आते थे उनके पास। जबकि आप टाइम बताएं क्या हो रहा है दुनिया से अच्छा मैं बस समेटता हूँ इसको बयान को जल्दी से। आपका खत्म हो पूरी जाएगा, दुनिया से ना लोग आया करते थे उनके पास कैसे हदीस सीखने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी माँ आती उनको डांट के कहती कि तुम यहाँ बैठे हुए हो, मुर्गियां भूटी फिर रही है, चल उठ जाके मुर्गियों को दाना डाल। वो अपना पूरा लेक्चर छोड़ते, बड़े बड़े मुहद्दिसीन बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, वो लेक्चर छोड़ के जाके मुर्गियों को दाना डाल के आते हैं। और जहाँ से लेक्चर छोड़ा था वही शुरू कर दिया। एक दिन एक शागिर्द ने कहा कि हजरत इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं आपके पास, मुर्गियां इनसे ज्यादा अहम है, बहुत सारे मुर्गियों की अहमियत आपके दिल में हमसे ज्यादा है, सबक छोड़ के आप चले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुर्गियों की अहमियत नहीं है, मेरी पूरी माँ मुझे हुक्म देती है जिस पैगंबर की हदीस में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत, अगर सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये कोई इंसान पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम इंसान का बच्चा बनाने के लिए आपको सोसाइटी में नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फलान। सल्ली जो है ना, वो इंसानों वाला खास किस्म की रहमतें होती है जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। अभी कुरान में आता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम रहमह, जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरे लिए मर्तबा रहमत की दुआ की, फजर में अब्बा की आंख खुली तो उन्होंने कहा उस वक्त से अब तक तुम्हारे मैंने कहा जी, और जुमा के दिन दुआएं दी और आज वो दुआएं लगी हुई नजर आ रही हैं। ये गवर्नमेंट के कानून से ऐसा हो सकता है? सारी रात अब्बा के पांव दबाए भाई, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछली उम्मतों में 3 आदमी गार में फंस गए, पत्थर आके गिरा और वो गार में बंद, उनको पता था कि भूखे प्यासे मरेंगे। तीनों ने कहा भाई अल्लाह से दुआ मांगो कि कोई हमने जिंदगी में नेकी की हो ना तो वो नेकी का अल्लाह को वास्ता दो कि इस मुसीबत से हम निकले। बहुत शॉर्ट करके सुना रहा हूँ। उनमें एक ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैं किसी पे आशिक था, किसी लड़की पे, अपनी चचा सेना की ख्वाहिश थी, नहीं पूरी करने देती थी, कहर पड़ा, मजबूर होकर मेरे पास आई, मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। उसने क्या कहा, मुझे पूरा मौका मिल गया, लेकिन उसने कहा मैं तो मजबूर हूँ, तू मजबूर नहीं है, अल्लाह से डर। अल्लाह मुझे पूरी कुदरत थी उस पे, लेकिन मेरे खौफ से मैं पीछे। पहले जमाने में अल्लाह के खौफ के अलावा कोई हट सकता है? दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे। जब देगा जब उसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी खबर अल्लाह अगर मैंने तुझे खुश करने के लिए किया था, अलबत्ता जिस मुसीबत में आज मुब्तला हूं, मुसीबत से मुझे से भी दूर पड़ोगे, ये मुश्किल पहुंचेगा। थोड़ा सा हट गया। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर पे बकरियां चरा के आया यसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही फअरूदु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है, जब मैं आया मुझे थोड़ी देर में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, क्योंकि ये बरज़ख की जिंदगी है, लिहाजा इसकी कैफियत और इनसे पहले और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं, सारी रात दूध का प्याला लेके उनके सर के सहारे किनारे पे मैं कह रहा था कि भाई हम जो कुरान और सुन्नत है वो बयान करेंगे, सबसे पहले अच्छा लगे तो भी बयान करेंगे, अच्छा नहीं लगे तो भी। तो मैं उस पर बयान कर रहा था कि गर्लफ्रेंड से अगर बच्चा पैदा होता है तो गोरों के हाथों डीएनए से पता चल जाए कि जमशेद का है, तो वो जमशेद का कहते हैं। इस्लाम कहता है डीएनए से भी पता चल गया, उस बंदे ने भी मान लिया कि मेरा है। वसीयत का लफ्ज़ कब इस्तेमाल होता है? जब आप दुनिया से जा रहे होते हैं, जिना से पैदा हुआ है, वो निकाह से पैदा नहीं हुआ। तो मैं इस पे लोगों ने बहुत सारे मेरे खिलाफ नेगेटिव, लेकिन अल्लाह वसीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कहानी ये बताने के लिए, जैसे बयान कर दी इसने। वसीयत करता है, छोटी मोटी बातों की वसीयत नहीं होती, जो इस्लाम बड़ी बातों की होती है, मुत्तफ़क़ुन है, जिस पर पूरी उम्मत का हमेशा से इजमा चला है, अल वलदु लिल फिराश,
کبھی دیکھا حدیث آپ میں نے آتا چھوٹی ہے آپ مر رہے ہو بچہ تمہارا بیٹے جب کھڑے ہوگا ہوئے تو تمہاری بیوی سے پیدا ابا ہوگا، مرتے ہوئے کیا وصیت گرل کر فرینڈ رہے ہیں بیوی تھوڑی ہوتی ہے، بنیان استری کر کے دھوپ میں لٹکا ہاں اس دینا بچے کا کیا ایسی قصور ہے، وصیت تو ہم دیکھی اس بھی بچے آپ کو نے کچھ تھوڑی کہہ رہے بیٹا ہیں، ایسا کرنا میں نے گولے گنڈے والے بچے کا سب ماں سے بولا تھا چلے کہ گا 3 پارسل اور کر اس کو دے وراثت میں ماں سے مر رہا ملے ہوں گی، تو باپ سے نہیں، وہ باپ کو شریعت باپ نہیں یہ مانتی۔ وصیتیں نہیں آرڈر یورپ امریکہ میں ایسا بہت ہو رہا ہے، وصیت بڑی بڑی کمپلین چیزوں کی آتی ہوتی ہے ہیں بیٹا میں مر رہا ہوں کہ خاتون نے بتایا کہ میرا شوہر مجھے نے پتا ہے تم اپنی کھانے گرل پینے کے بہت فرینڈ کے شوقین ہو، ان کی بچے جائیدادیں بھی کھا کو سے جاؤ گے بچہ پیدا مت ہوا، کھانا وہ کیونکہ میں نے گرل بھی فرینڈ نہیں تو کیا چھوڑ تھا چھاڑ کے کہیں چلی گئی تو وہ بچہ بھی میرے پاس لا کے ڈال دیا کہ تم اس کو پالو، مجھے خطرہ ہے تم بھی کیا کرو گے ہسبینڈ کا بچہ ہے نہیں، وہ حرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ آپ اس کو حوالے کرو اللہم اپنے ان ہسبینڈ کے، بولو بھائی یہ اسلام تو اس کو آپ کا باپ بھی نہیں مانتا، اللہ کا یعنی اس تجھے خوش اسلام کرنے آپ کے کو لیے اس کا کیا باپ یہ نہیں کام مانتا، کو خوش یا کرنے آپ کے بھی اس لیے کے نہیں ہو باپ نہیں، سکتا اس کو اس کی ماں کے حوالے کس کے کرو۔ لیے ہوتی ہے ایک لوگ مہینہ کہتے ہیں اللہ کے پھر لیے ماں روزہ بیچاری رکھا کا جا کیا سکتا قصور ہے جو اللہ بغیر کے لیے باپ کے رکھا اپنا جا بچہ سکتا۔ پالے؟ آپ کے ابا بولے ماں ایک مہینہ بیچاری بھوکا رہ کا نہیں کیا رہ سکتا، نہیں قصور ہو ہے سکتا جو بغیر اللہ باپ کہے گا کے تو ہو جاتا ہے بھائی بچے کو پالے؟ روگ رکھ لیں میں تو یہاں اس کو بیچاری کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لوگ پورا رمضان میں کیا حرام بچہ پیدا کر لیا، ایک آدمی نے پوچھا ابھی بھی عاشورہ بیچاری ہے وہ، روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ایک طرف ہو جاؤ یا انگریز کے بچے بن جاؤ یا اسلام میں آ کراچی جاؤ۔ میں ایسے 2 روزے آج ہو کل رہے ہیں ہماری عدالتیں بھی نا پورا یورپ کو فوکس کر 9:30 رہی بجے ہیں تو مغرب ہو رہی ہے، خواتین کے 3 رائٹس بجے کے معاملے میں صبح بھی، صادق اور ہر 9:30 چیز بجے میں مغرب کلپ دیکھ رہا ہوتا کتنا ہوں وکیلوں کے، مشکل رمضان میں لوگوں نے عدالتوں رکھے، میں لوگ مجھے مرد بتا رہے کی رکھتے ہیں بھائی کوئی کہہ رہے حیثیت افطاری نہیں کر ہے، رہے ہوتے ہیں وہ اور سمجھ صبح لو صادق شادی شدہ بس مرد کی بات تراویح کر بھی رہا ایسے ہوں، ٹھکا ٹھک تم پڑھتے ہیں اس صبح وقت صادق تک طاقتور ہو رکھتے ہیں جب اور تک آج سے کما نہیں رہے رکھ رہے ہم ہو، جب یا پرانی تم نے کتابوں میں حرام دیکھتے کاری ہیں کے لیے گرل تو فرینڈ اس میں رکھی ہوئی فقہا ہے، نے یہ مسئلہ اس بیان وقت کیا ہے تک کہ جو تم نارتھ اور سر ساؤتھ اٹھا میں کے جیو، علاقے ہیں وہاں جس دن مسلمان تمہاری شادی ہوئی سے روزے رکھتے اور اس تمہارا زمانے سے بیوی رکھتے سے چلے آ طلاق رہے ہو ہیں گیا نا، تو اس تو ہماری لیے عدالتوں آپ میں گھر جتنے میں قوانین ہیں فل کریں سپورٹ گے کر رہے ہیں، تو عورت گھر ہو، میں برکت آئے گی، تمہاری 2 ریلیشن آپ کا ٹکے کیا کی ہوگا؟ حیثیت بولو نہیں رہے گی۔ اس نے 2 کیا ٹکے تو نبی نے کیا فرمایا مطلب؟ کہ اس نے کہا اللہ تم نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، کورٹ میں جاؤ گے کچھ بھی نہیں ہوگا، کورٹ تمہیں 2 چماٹ لگائے گی، چل بدتمیزی دفعہ یہاں سے، شرم نہیں آتی؟ نکال دیے تو میرے بھائی آخری بات بس بیان کو میں پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے دنیا میں بھی خوش کہ میں رہنا کیا چاہتے کون سا راستہ اختیار کروں؟ آخرت میں بھی خوش رہنا دیکھو بیوی نے چاہتے آپ کو ہو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، میرے کورٹ جائے ٹھک سے کھلا لے نکل لے پتلی گلی سے، بچے بھی لے جائے، سارا خرچہ بھی لے جائے، اپنا بھی بچوں کا بھی، بیٹھی ہوئی ہے آپ نے دیکھ لیا تو اب کیا ہوگا؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟ اللہ کے حکم کے تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا تیری بیوی کے ساتھ آرڈر دے دیا، بس اللہ نے آرڈر دے دیا۔ اب آپ کے پاس آپشن صرف ڈیورس کا ہے، ڈیورس دے کے آپ ایسا چوڑے میں آؤ گے سربراہ کون ہے؟ گھر کا سربراہ کون ہے؟ ایسا چوڑے میں آؤ، سب سے پہلے مہر سربراہ کون وہ ہے؟ دینا پڑے گا آپ کو، ہسبینڈ۔ نمبر 2 گھر کا عدت کے سربراہ دوران کون ہے؟ نان نفقہ ہسبینڈ۔ وہ دینا اللہ پڑے نے گا مرد کو حکم دے دیا، نمبر 3 بچے آپ کو کے لیے قیامت تک صرف نہیں ملیں گے، آپ یہ ذہن میں رکھنا۔ بیوی کو بول سکتے ہو آپ کہہ سکتے ہو یہ لاء میں ایسا لکھا ہوا تو نہیں ہے، لکھا ہوا کچھ اور ہے، ہونے کی آپ کو عملی طور پر کچھ اور کس کا ہوتا ہے۔ حکم ہے؟ میں وہ نہیں بتاتا جو لکھا ہوا ہے اس کا کرنا کیا ہے۔ آپ کے داماد نے لکھ کے دے دیا کہ 1 کروڑ روپے کماتا ہوں، لکھا ہوا کتنا ہے؟ 1 کروڑ۔ جب پتا چلا پریکٹیکلی دیکھا گول گپے کی ریڈی لگاتا ہے، تو لکھے ہوئے کو لوگ ہیں جو عملی طور پر چل رہا ہے وہ لوگ ہیں، کورٹ میں لکھے ہوئے بہت کچھ ہیں، جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، صحیح ہے نا؟ بچوں سے قیامت تک کے لیے آپ سمجھو کہ کیوں محروم ابھی بتاتا ہوں میری بیوی کے علاوہ 18 سال تک ماں کے پاس رہیں گے، 18 سال میں ماں ان کی ایسی کھوپڑی خراب کر چکی ہوگی کہ اس کے بعد ویسے ہی آپ سے اتنا بدگمان ہوں گے، آپ ملنا بھی چاہیں گے تو نہیں ملیں گے، ہے ہی نہیں، کیونکہ ماں ان کو یہ بتائے گی کہ یہ تم سے ملتا نہیں ہے، حالانکہ ملنے دے نہیں رہی ہوگی، کہ جو کہتے ہیں نا ہم تو ڈبل گیم کھیل رہی ہوگی، کہے گی ملتا نہیں ہے، ضرورت کے آپ وقت تم سے دیکھو اور وہ ملنے کی کوشش کر رہا ہوگا تو مل لیں، کوئی خاتون ہے آ گئی تو ٹھیک ہے، ان سے چل رہا ہے کرنی پڑتی ہے دفتر میں کسی سے، تو 18 سال تک بچوں کا خرچہ کس کے کندھے پہ آئے گا؟ آپ کے، جو آپ کی سیلری سے کٹے گا، نہیں دیا تو آپ جیل، فسادی کون ہے، آپ ہو گئے اندر، کون فسادی نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، جیل کی کوٹری میں بند۔ مختار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے اور خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے، بتاؤ کوئی بوچھوں والا ایسے جو بیٹھا ہوا اور اس کی بیٹی بیٹھی بھی ہو، آدمی خرچہ دیتا ہے، کہتا ہے وہ میں ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، لیکن کچھ میری بھی تو چلے نا بچوں پہ، آپ کی ٹکے کی نہیں چلے گی۔ اللہ کا جیسے خانسامہ خدمت کرتا ہے، چلتی خانسامہ کی ہے گھر میں، دیکھو باپ نان نفقہ برداشت کرتا ہے تو چلتی بھی کس کی ہے؟ باپ کی۔ آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں میں سربراہ ہوں، کھلاتا ہوں تو سربراہ بھی تو میں ہی ہوں نا، لیکن اگر آپ کھلا رہے ہو اور سربراہ نہ ہو آپ تو پھر آپ بولتے ہو میں خانسامہ ہوں، ایمان کو بچانا نوکر ہوں، چاروں کیا طرف خیال ہے ایمان بھائی؟ کی باتیں ہو رہی ہیں، میری حیثیت کیا چاروں ہے؟ طرف مساجد آپ کیا کرو گے؟ بچوں پہ خرچ کرو گے، سفر کر کے مسجد میں چلے گی آپ کی نہیں، ہم تو گھر سے بچوں نکلے کی سامنے تربیت آپ کی مرضی کی نہیں اذانوں کی ہوگی، آوازیں پھر صبح بچوں کو شام آپ گونجتی اپنے رہتی رشتہ ہیں، داروں سے ملانا ایک عذاب جان بن جائے، آپ نے اپنی امی سے ملا دیا تو آپ کی بیگم کہے گی اصل میں ایکچولی ان کی والدہ کا ایٹیٹیوڈ میرے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، میں بچوں کو نانی دادی سے نہیں ملنے دوں گی، تو وہ اتنی بھائی ٹینشن لیتے تھے غلط ہے، فلانا غلط ہے، اتنی مسائل میں آپ پڑ
پڑ جاؤ گے نا اتنے مسائل میں
پھر جو ملاقات مہینے میں 2 دن ہوگی وہ بھی آپ کی بیگم پہ ہے. اب جنازے کی چارپائی گھر سے نہیں آپ چل کورٹ پڑی ہے, پہنچے, ٹریفک جیم تھا, جنازہ گاہ میں لایا جا رہا ہے. عدالت کے کٹہرے میں بچوں سے ملنا, ویسے ہی آدمی ذلت سے مر جاتا ہے اس میں. باپ ہو کے مل رہا کہاں ہے عدالت کے کٹہرے میں. تو ہم تو میرے بچہ بھی بھائی خوش نہیں ہوگا اس کنٹری میں ملاقات رہتے وہ بھی ٹینشن لے گا یار چاروں طرف. ہر آپ غیر اتوار مسلم کو کنٹری میں ابا سے رہتے ہو, ملاقات کے سلسلے میں آپ کے لیے حاضر اپنے ہونے بچوں میں کا ایمان بچانا, ایسا آپ خودکشی کی خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. ریلیشن رکھنا بڑا پہلے تو آپ مشکل کو ہے. خودکشی کے خیالات آئیں گے یار یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر آپ کی بیٹی, پھر آپ کو خبر ملے گی کہ آپ کی وائف نے کسی جمشید کے ساتھ شادی کر لی ہے, اور اب آپ کی بیٹی جو قریب البلوغ ہے وہ رہتی کس کے ساتھ ہے, جمشید کے ساتھ. تھینک یو. غیرت مند آدمی تو یہی سوچ سوچ کے زمین میں گڑ جاتا ہے کہ یار وہ تو غیر مرد ہے, پتہ نہیں کس نیت سے بیٹی پہ نظر ڈالتا ہو. ابا سے مل رہے ہیں, خدا کی قسم کچھ بھی بولو ڈے ہے, نہیں کر سکتے. آپ کے لیے مر جاؤ گے آپ. نہیں کھولے دروازہ. خودکشیاں کی ہیں باپوں نے, ریلیشن تو ہے ان کا, حتیٰ کہ عدالتوں میں بھی قتل ہوئے ہیں, لیکن یہ لوگ ایسی خبروں کو چھپاتے ہیں. ڈپریشن میں آ کے نا مرد نے اڑا دیا, بیوی کو مار دی گولی, خود اپنے آپ کے مار دی. جب اتنی ڈپریشن دیتی ہے عدالت مرد کو, لیکن یہ والی خبروں پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, پردہ ڈالتے ہیں. یہ میں ہی بے وقوف ہوں جو ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے. آپ کو خیال آئے گا یا تو بیوی کو گولی مار دوں یا بچوں کو گولی مار دوں, سمندر میں لے کے بچوں کو کود گیا, بھگا کے خود کود گیا, یہ سب ہو رہا ہے. اور اگر آپ خدا کے عذاب سے ڈرتے ہو کہ خودکشی حرام ہے, تو پھر آپ بولو گے مفتی طارق مسعود کو گولی مار دوں جس کے کہنے پہ میں نے شادی کی تھی, اس نے مجھے پھنسایا ہے, اس نے ہمیں پھنسایا ہے. اس سب باتوں کا حاصل پتہ ہے کیا نکلا, یہ سارے قوانین ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ باہر سے کیوں لے رہے ہیں, تاکہ فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر دیا جائے, شادی شدہ مرد پر اتنے عذاب ڈال دیے جائیں کہ لوگ شادی کے نام سے بھاگنے لگے, اور وہی گدھے گھوڑے والا نظام حرام کاری ہو جو گدھے گھوڑے والا نظام ان ملکوں میں ہے. گدھا گدھی سے